छात्र विमर्श की आज विशेष बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक मोहतसिम खान साहब। आप जो है जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही वक्फ के जुड़े जितने भी मामलात हैं उन पर आपकी गहरी नज़र होती है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के साथ भी आपने कुछ अरसे तक काम किया है। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ एक्ट में जो तरमीम लाई जा रही है या संशोधन जो लाया जा रहा है संसद में, उस पर। तो सबसे पहले मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है छात्र विमर्श में। हम सीधे अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से वक्फ को लेकर आए दिन जो है कई चीजें हमको खबरों में देखने को मिलती हैं कि कुछ वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर विवाद हो रहा है, कोर्ट में कुछ मामला चल रहे हैं वक्फ को लेकर, या फिर अब जो हम देख रहे हैं कि संसद में एक संशोधन बिल लाया जा रहा है जो वक्फ एक्ट था, गालिबन जो है 1995 का शायद वो एक्ट है, जहां तक मैं कह पा रहा हूँ सही से। तो उसमें जो है संशोधन लाया जा रहा है, अमेंडमेंट लाया जा रहा है। तो उस पर सबसे पहले आपका क्या कहना है? क्या आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? जहाँ तक हमारे मुल्क भारत में ये औकाफ हैं और औकाफ के प्रोटेक्शन का, उसके डेवलपमेंट का, उसके अच्छे इस्तेमाल का और उसको सबके लिए फ़ायदा मंद बनाने की बात है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है और साथ ही अवाम की ज़िम्मेदारी भी है। और इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए एक 5-10 साल की मेहनत के बाद, वो मेहनत 1995 में जिसका जिक्र आपने किया है, उससे एक 5-10 साल पहले से मेहनत की गई थी कि कुछ ऐसा कानून बने जिससे कानून की मदद से भी उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वक्फ एक्ट 1995 इस एतबार से बहुत ही एक अच्छा कानून है। अब कानून अच्छा होने के बाद भी जो औकाफ हैं उसका फ़ायदा हो रहा है, वो तरक्की कर रहे हैं, इस पर सवाल हो सकता है। इसलिए अच्छे कानून के साथ अच्छा इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। हुकूमत भी अपना रोल प्ले करे और अवाम को और मुसलमानों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन अब जो 2024 में जो हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है, वो वक्फ में एक्ट 1995 में अमेंडमेंट करके कुछ नया कानून लाना चाहती है। वो 1995 एक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है तो बहुत अच्छी बात है कि कानून को और अच्छा ताकतवर बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन जो बातें सामने आई हैं उसमें 1995 एक्ट का जो एक्ट है उसको अच्छा, ताकतवर, मुफीद, इफेक्टिव बनाने के बजाय उसको फिर कमज़ोर करने की बातें हैं। ये असल मसला है। तो उससे हुकूमत का जो मोटिव, यानी करंट जो गवर्नमेंट, उसका मोटिव मालूम होता है कि वो औकाफ की जायदादों को महफूज करने से ज़्यादा उसको नुकसान में डालने वाले हैं। अब उसकी तफसीलात बहुत हैं, अगर आपके पास वक्त है तो मैं बता सकता हूँ। जो सबसे पहली बात है जो फैलाई गई झूठ, कि ये वक्फ का कानून ऐसा है कि किसकी भी ज़मीन को, गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, वक्फ वाले आते हैं और कहते हैं कि ये वक्फ की है और उस पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए इसको बदलना चाहिए। ये सरासर झूठ है, धोखा है। सच्ची बात यह है कि दूसरों की ज़मीन या गवर्नमेंट की ज़मीन, उस पर वक्फ बोर्ड वाले औकाफ ने कब्जा नहीं किया है, बल्कि जो औकाफ की ज़मीन है जिसको लोगों ने अपने आखिरत के लिए, कौम की भलाई के लिए खैरात किया और उसको एक समाज की बेहतरी, यतीम की, बेवा की खिदमत के लिए, तालीम के लिए, दवाखाने के लिए, कर्ज खैर के कामों के लिए दिया, उस पर
गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस, लैंड ग्रैबर्स, लैंड माफिया के लोग, उसमें मुसलमान भी, हुकूमत के लोग भी और गैर मुस्लिम भी, सभी शामिल हैं। वो औकाफ की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। औकाफ किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता। तो ऐसा कानून बनाना चाहिए 1995 के एक्ट में, और ताकत देकर के लैंड ग्राबर्स को और जो लोग भी धोखा दे के इस पे कब्जा करते हैं उससे बचाया जा सके। लेकिन ये कानून ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने सबसे 1995 एक्ट में सबसे अच्छी बात एक ये है कि एक स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को, जिस सर्वे कमिश्नर कहते हैं, आईएएस ऑफिसर एक बड़ा ऑफिसर होता है, उसके जॉइंट और डिप्टी भी होते हैं, बड़ा स्टाफ होता है। तो वो पूरे स्टेट में क्या औकाफ है, कहाँ है, उसकी पूरी तफसील, उसका मालिक कौन है, क्यों वक्फ किया गया, उसकी आमदनी क्या है, ये सब पूरा जमा करता है। ये जमा करके वो गवर्नमेंट को देता है और गवर्नमेंट औकाफ वक्फ बोर्ड को भेजती है कि भाई जरा इसमें देखकर आप क्या व्यू दे दीजिए। तो एक 2-4 महीने के बाद, 6 महीने उसका टाइम है, वो वापस करते हैं। तो गवर्नमेंट उसको एक गजट में शाया करती है। वो गजट गवर्नमेंट का है। तो इसलिए क्या वक्फ है, क्या वक्फ नहीं है, वो बहुत डिक्लेयर्ड है। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने 2024 के अमेंडमेंट में, उस कमिश्नर के पोस्ट ही को खत्म कर दिया है। इससे स्टेट गवर्नमेंट का पावर भी खत्म हो गया और वो जो लिस्ट मेकिंग है उसमें प्रॉब्लम हो गया। ये जो कुछ हक है, इख्तियार है, ताकत है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी गई। अब हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यानी फिर भी स्टेट लेवल के ऑफिसर तक उसका एक वक़ार होता है और उससे बातचीत की जा सकती है, नुमाइंदगी की जा सकती है। अब एक कलेक्टर राज की तरह उस पे दसियों काम होते हैं, जिला स्तर के कुछ काम। हाँ, जिला स्तर के, उसमें इस काम को जोड़ दिया गया। तो उससे स्टेट वक्फ बोर्ड को भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को भी उससे प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें एक आर्टिकल ये भी था कि वक्फ क्या है और क्या नहीं है, कौन सी लैंड वक्फ है, कौन सी लैंड वक्फ नहीं है, उसको वक्फ बोर्ड तय करेगा। वक्फ एक्ट 1995 में एक सेक्शन है 40, जिसमें बहुत डिटेल्स है। अब जो नया कानून तब्दील करना चाह रहे हैं उसमें उस सेक्शन ही को निकाल दिया गया। मतलब वक्फ बोर्ड को अब यह हक नहीं रहेगा कि वो देखे कि क्या वक्फ है और क्या वक्फ नहीं है। ये हक कलेक्टर को रहेगा कि वो कहे कि क्या वक्फ है और क्या वक्फ नहीं है। तो ये तो सरासर जो है जुल्म है, ज्यादती है। ये तो कानून के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। और एक अहम बात यह है कि जो पुराना कानून अब भी जो जारी है 1995 से, उससे पहले भी, यानी आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी ये बात थी कि औकाफ का मतलब ये है कि ये एक इस्लामी शरीयत का हिस्सा है। ये मुसलमानों का एक सिस्टम है जो जिसमें जो यतीम, बेवाओं, खिदमत के और जो भी इस्लामी उसूल हैं, लोग अब अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी जमीन परमानेंट कर देते हैं। और जो भी करने वाला है उसकी जमीन है तो करता है। दूसरे की जमीन मैं वक्फ करूं, ये इस्लाम में है ही नहीं, 1400 साल से नहीं है। मैं अगर मालिक हूं उस जमीन का तो मैं उसको वक्फ कर सकता हूं, और क्यों वक्फ कर रहा हूं वो बताता हूं। अब ये कह रहे हैं कि एक मुसलमान 5 साल तक पहले प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा तो वक्फ कर सकता है। तो कोई भी मुसलमान कर सकता है। और वक्फ एक्ट 1995 में तो ये बात है कि कोई गैर मुस्लिम भी अगर वक्फ करना चाह रहा है तो कर सकता है। वो अगर कोई भलाई का काम करना चाह रहा है तो कर सकता है।
اب یہ کہا گیا کہ صرف مسلمان بھی 5 سال پریکٹس کی، تو یہ کیا ہے؟ مطلب اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، یہ ایک بات ہے۔ اور جو اس کے ممبرز رہتے ہیں پرانے قانون سے آج تک، اس میں یہ بات ہے کہ یہ مسلمانوں سے تعلق ہے تو اس میں مسلمان لوگ رہیں گے، گورنمنٹ سپروائز کرے گی، لیکن اب جو اس میں ایم پی ایک ممبر ہوتا ہے، اسٹیٹ میں بھی ہوتا ہے، سینٹرل میں بھی ہوتا ہے، سینٹرل کونسل میں راجیہ سبھا کا ممبر بھی ہوتا ہے، کوئی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ یا ریٹائرڈ جج وغیرہ بھی رہتے ہیں، ان سب میں اس بات کا گنجائش ہے 1995 ایکٹ میں کہ وہ مسلمان ہوں گے، لکھا ہوا ہے کہ ایم پی ہوں گے لیکن وہ مسلمان ایم پی ہوں۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس میں وہ جو کلاز ہے جس میں مسلمان ہونے کی شرط ہے وہ نکال دی، اور نیا اضافہ یہ کیا کہ اس میں 2 نان مسلمز کا ہونا ضروری ہے، جہاں مسلمان ہونا ضروری ہے وہاں سے وہ نکال دیا، اور 2 نان مسلم ممبرز کا اس میں اضافہ کر دیا۔ اور جو سی ای او ہوتا ہے، جو ریاست میں، ہر ریاست میں اسٹیٹ گورنمنٹ وہاں کے وقف بورڈ کے مشورے سے کرتی ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اس کے لیے بھی جو ہمارا وقف ایکٹ 95 ہے جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے، اور بہت سمجھداری سے بنایا گیا تھا کہ یہ ایشو عرس کرتے ہیں، اس میں پورا جو اسلامی قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں، تو وہ سی ای او بھی مسلمان ہوگا، اور اس میں لکھا ہے کہ وہ ریاست کا آفیسر ہوگا اسٹیٹ گورنمنٹ کا، لیکن وہ اپائنٹمنٹ بھی گورنمنٹ ہی کرے گی، لیکن وہ مسلمان آفیسر ہوگا، یہ لکھا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، تو پورا پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ وقف بورڈ میں جہاں جہاں مسلمان ہونا ضروری ہے ان کو نکال کر وہ بالکل جنرل کیا جا رہا ہے، اور اس میں نان مسلمز کو زبردستی ممبر بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ وقف بورڈ کو مسلم مکت کرنے کا ایک لکش ہے جو گورنمنٹ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو کیسے اس کی، یعنی کچھ اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، انہوں نے کہا کہ عورتیں ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1995 کے ایکٹ میں بھی ہے۔ مسلم عورتوں کو ممبر بننے سے کوئی روکا نہیں گیا ہے، بلکہ بنانے کی پورا پروویژنز ہے، اس میں بنائیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ پسماندہ مسلمانوں کو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں، تو آفیسر ہو یا ممبر ہو، تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور ایک اس میں چیز ہے وقف ٹریبونل ہے، جو وقف کے مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ وقف کی جائیداد نہیں ہے، اور وقف بورڈ کہتا ہے کہ یہ وقف ہے، جیسے لسٹ بن گئی، سروے کمشنر نے لسٹ دے دی کہ یہ اوقاف کی جائیداد ہے، لیکن کسی کو لگا کہ بھئی وہ نہیں ہے، تو وہ بحث ہوگی، تو وہ ٹریبونل کو جائے گا۔ وہ نیچے کی جو عدالتیں ہیں، جو سیشن کورٹ، وہ منصف مجسٹریٹ جو ہے، اس کے بجائے وقف ٹریبونل پر جائے گا، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہوگا۔ اگر آپ کو اس فیصلے کے خلاف بات کرنی ہے تو آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا یا سپریم کورٹ جانا پڑے گا، یہ قانون لکھا ہوا ہے 1995۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقف ٹریبونل کا فیصلہ فائنل نہیں ہوگا، کیا پھر مطلب یہ کہ جو جتنی باتیں سنویدھان میں ہیں، وقف ایکٹ 1995 میں ہے، وہ اس کو بہت ہی موجودہ قانون اس کو لوس، کمزور بنانے کے لیے، اور یہ ایک جو ہمارے ملک کا جو فیڈرلزم ہے اس کے خلاف بھی ہے۔ اب جو نئی باتیں آ رہی، وقف ایکٹ 1995 میں ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کے حساب سے جو رولز اور ریگولیشن بنتے، یہ تو ایکٹ ہے، وہ رولز اور ریگولیشن مدھیہ پردیش میں مدھیہ پردیش کی سرکار کی روشنی میں بورڈ بنائے گا، اتر پردیش میں اتر پردیش کی سرکار کی مدد سے وہاں کے اس قانون کی روشنی میں وہاں قانون بنائے جائیں،
انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ اسٹیٹ گورنمنٹس کو یہ وہاں کے وقف بورڈ کو رولز اور ریگولیشن بنانا نہیں ہے, یہ رولز اور ریگولیشن صرف سینٹر میں بنے. سینٹرلائز کر دیا. تو اس سے اسٹیٹ کے پاور بھی کرو ہو رہے, وقف بورڈ کے پاورز کرو ہو رہے, اور اس میں جو مسلمانوں کی شمولیت ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. پورا کاروبار ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے ہاتھ میں جا رہا ہے, اور اس میں وقف ہے نہیں ہے ان سب چیزوں کو طے کرنے کا اختیار وہ چھین لیا جا رہا ہے. تو یہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ اس میں دکھانے کے لیے کچھ اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی ہے, بہرا کے لیے بھی ہے, آغا خان, ابھی اچھی بات ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے سے عورتوں کا تو اس میں موقع ہے, اور بھی چیزوں کو شامل, اچھی باتوں کو تو اس میں بھی, یعنی اس ایکٹ 1995 میں بھی پوری گنجائش ہے ان تمام اچھی باتوں کو عمل کرنے. اچھا, ایک سوال ملک صاحب یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح سے آپ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کہ سنشودھن میں کیا نئی چیزیں جو ہے لائی جا رہی ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں جو ہے جو پرانا جو قانون تھا 1995 کا, اس کو مضبوط بنانے کے بجائے اس کو کمزور کر رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق بھی جو ہے تلنگانہ سے رہا ہے, آپ لمبے عرصے تک تلنگانہ وقف بورڈ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے, آپ نے چیزیں دیکھی ہیں کس طرح سے اوقاف جو ہے کام کرتے ہیں سمپتیوں کو لے کر, تمام چیزوں کو لے کر. تو آپ کا کیسا انوبھو رہا کہ پہلے جو ہے جو 1995 کا ایکٹ جو تھا, جو قانون تھا, اس کے تحت جو ہے وقف کو کام کرنے کی آزادی تھی, یا پھر اب جو ہے وہ آزادی یہ قانون آنے کے بعد مجروح ہو سکتی ہے؟ اس پر کیا کہیں گے آپ, انوبھو کچھ اگر آپ کا رہا ہے تو بتائیے. نہیں بالکل, یہ اب جو اگر نیا قانون آ جائے, ہم کو تو اطلاع یہ مل رہی ہے کہ اس قانون کو فی الوقت انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو دے دیا ہے, لیکن پھر کبھی بھی واپس لا سکتے ہیں. تو وہ بالکل وہ قانون دیش میں جو دستور ہے ہمارا, جو فریڈم آف ریلیجن ہے, اس کے خلاف ہے. یہ جو فیڈرلزم ہے اس کے خلاف ہے, اور ایک جو ہمارے دیش میں ایک فریٹرنیٹی ہے اس کے خلاف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو نان مسلم ٹرسٹس ہیں ہندو مذہب کے, کیا اس ہندو مذہب کے ٹرسٹ میں کسی سکھ کو ممبر بنایا جائے گا؟ جی. اب سکھ مذہب کے بھی کچھ بڑی بڑی چیزیں یہاں پر ہیں, تو کیا وہ سکھ مذہب کے جو مذہبی ان کے اوقاف کی یا ان کی جائیدادوں کی جو کمیٹیاں ہوں گی, اس میں کسی ہندو کو ممبر بنایا جائے؟ ایک نیا دروازہ کھول رہے ہیں بھائی. اب ایسا ہوگا تو ایک مسلمان کو بھی کسی ایودھیا کا جو ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کا ممبر بنایا جائے. تو یہ سب ایک عجیب قسم کی باتیں ہیں, بہت یہ ہمارے دیش کی جو فریٹرنیٹی ہے اس کو نقصان اور پہنچائیں گی. جس مذہب کے لوگ ہیں اس مذہب کے مطابق اس اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. اگر غلطی ہو رہی ہے تو چیک کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ایسا قانون بنائیں جس سے وہ ان کے اوپر دباؤ پڑے کہ آپ مسلمان ہیں, مسلمان ہی رہیں گے, لیکن آپ کا کام خراب ہے تو آپ اچھا کام کریں. یعنی ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو وقف بورڈ ہیں یا اوقاف ہیں وہ بہت ہی آسمان سے تارے توڑ کے لاتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, خرابی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو وقف ایکٹ 95 ہے وہ تو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بھی کافی ہے. چلیے مان لیں کہ بھئی وقف بورڈ وقف ایکٹ 1995 کافی نہیں ہے, تو اس کو اختیارات اور بڑھائیے, الٹا کم کر کے آپ اس کے اختیارات کو کم کر کے اس کو اچھا کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں یہ بہت ہی. تو اس لیے جو کچھ اب ہے وہ بہت غنیمت ہے. اگر یہ تبدیلیاں آئیں گی تو مسلمانوں کی جو جائیدادیں ہیں, قبرستان, مسجد ہے, عاشور خانہ ہے, امام باڑہ ہے, درگاہ ہے, خطیب کی خدمات کی کچھ چیزیں ہیں, امام کی خدمات کی کچھ چیزیں ہیں, یتیم خانے ہیں, دوا خانے ہیں, وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. ان سب چیزوں کو وہ یعنی بالکل نقصان پہنچائیں گے, اور ان سب چیزوں کو نقصان پہنچانا ہی اس کا مقصد لگتا ہے.
اچھا ملک صاحب، ایک سوال اور. اب ہم جو ہے پوری یہ جو بات چیت آپ جو چیزیں بتا رہے تھے وقف کو لے کر، اوقاف کو لے کر، اور جس طرح کے سنشودھن جو ہے سرکار لانے کی کوشش کر رہی ہے، ایک بہت ہی عام سا اور ایک بہت سوال جو ہے ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو غیر مسلم بھائی ہیں دیش میں، وہ اور پھر کچھ مسلمان بھی جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ وقف یا اوقاف اصل میں ہے کیا. ایک بہت ہی بنیادی ایک سوال ہے کہ کس چیز کو وقف کہا جاتا ہے، یا پھر وقف بورڈ کو لے کر مطلب ایک جو اویئرنیس ہونی چاہیے. ہاں نہیں، وہ تو اس کی بات کمی صحیح ہے، بھی- چونکہ روز لوگ اس موضوع پہ بات جی. نہیں کرتے ہیں، اس لیے معلومات اسی لیے. صحیح نہیں ہوتی ہے. غیر مسلم بھائیوں میں یہ ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ کا مطلب، اوقاف کا مطلب وہ دیش میں کسی کی بھی زمین، کسی کی بھی جگہ، کسی کی بھی جائیداد ہے اور یہ اس پہ وہ جا کے لگا دیتے ہیں کہ وقف کی وقف زمین ہے. پراپرٹی بس، تو اب ہم کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ بات بالکل غلط بات ہے کہ وقف کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان جو اپنی جائیداد ہونے کا اس کے پاس سرٹیفائیڈ ہو. میں آپ کی جائیداد کو وقف نہیں کر سکتا ہوں. جی، میرا مالکانہ حق جس کو ہاں، آپ کی جائیداد کو میں وقف نہیں کر سکتا ہوں. میری جائیداد کو میں وقف کر سکتا ہوں اس میں نیک مقاصد کے لیے، دواخانے کی، تعلیم کی، علاج کی، انسانوں کی، جانوروں کی، کسی کی بھی خدمت کے لیے، اور وہ پرماننٹ ڈیڈیکیشن ہے. اب وہ دوبارہ وہ واپس نہیں لے سکتا. میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ہے، اس نے دے دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے دنیا میں ایسی ہے کہ آج تک عرب میں جو حضرت عثمان تھے 1400 سال پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے جو کھیت، کنواں وقف کر دیا تو آج تک وقف ہے، تو قیامت تک ہے. وہ وقف کا مطلب یہ رہتا ہے کہ جائیداد ختم نہیں ہونا لیکن نفع جاری رہنا. یعنی ایسٹ جو جائیداد ہے وہ باقی رہے اور اس کا نفع جاری رہے، لوگوں کو ملتا رہے، تو وہ وقف ہوتا ہے. تو وہی آدمی وقف کرتا ہے. تو جو بھی جائیدادیں ہیں وہ گورنمنٹ نے، بعض لوگ غیر مسلم بھائیوں میں بھرم پھیلا رہے ہیں کہ کانگریس نے ان کو دیا تھا اور بی جے پی ان کو چھیننا چاہ رہی ہے. مطلب وہ کانگریس نے کیوں دیا تھا؟ نہ یہ کانگریس کا دیا ہوا ہے، نہ یہ بی جے پی کا دیا ہوا ہے. یہ جو مسلمان ہیں وہ مسلمانوں نے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ چیز دی ہے. یہ کسی دوسروں کی پراپرٹی نہیں ہے. بھئی میری جائیداد ہے، اب میرے پاس روپیہ پیسہ ہے، میرا انتقال ہو رہا ہے، یا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس ایڈیشنل انکم ہے، سب کچھ ہے، میں قوم کی بھلائی کے لیے ایک چیز وقف کر دے رہا ہوں. تو لوگوں نے اپنے گاڑی محنت سے کمائی ہوئی چیز کو انہوں نے اس کے لیے دیا ہے. تو پرماننٹ ڈیڈیکیشن کا نام وقف ہے. لیکن وقف کرنے والا بول کے دیتا ہے کہ بھئی یہ تعلیم کے لیے، یہ درگاہ کے لیے، یا مسجد کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں منشاء وقف. جس نیت سے دیا جا رہا ہے اسی نیت میں اس کا استعمال ہو. یہ اس کی ہے. اب وہ کوئی اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتا ہے کہ بھئی یہ وقف رہے گی لیکن میری اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، انہی کو اس کا فائدہ پہنچے، تو اس کا بھی گنجائش. تو ان سب چیزوں کو جائیداد، وقف بورڈ زمین کا مالک نہیں ہے، وہ کیئر ٹیکر ہے، ان معاملات سے ڈیل کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے. وہ کسی وقف بورڈ کی بھی زمین نہیں ہے. وہ زمین تو وہ ہے جو آدمی دیا اور جس مقصد کے لیے، وہ اللہ کے لیے. صرف اس پوری چیزوں کو آرگنائز کرنا، سپروائز کرنا، ریگولیٹ کرنا، یہ کام وقف بورڈ کا ہے. وقف بورڈ خود بھی کچھ ایسا کوئی مالک نہیں ہے. وہ تو بہت اچھی چیز ہے. کئی غیر مسلم لوگ وقف کرتے ہیں، تو غیر مسلموں کو پریشان ہونے، مسلمانوں کو بھی جو اصل جو خرابی آ گئی، بعض جو متولی رہتے وہ بھی کیئر ٹیکر ہے. بھئی یہ لوگوں نے مسجد بنائی، اور مسجد کے لیے پہلے کیا تھا کہ پیسہ نہیں رہتا تھا، زمینات بہت رہتے تھے. تو اس مسجد میں نماز پڑھانے کی جو خدمت ہے، ہم تنخواہ تو نہیں دے سکتے، یہ 2 ایکڑ زمین ہے، آپ اس پر کام کر لیں
اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ آپ رکھ لیں اور یہاں امامت کریں. تو مشروط الخدمت ہے. اب کیا ہو گیا کہ لوگ تعلیم حاصل کر لیے، فلاں ہو گئے، اور وہ وہاں ضرورت باقی نہیں رہی، تو وہ مسجد کی زمین ہے، وہ تو وہ متولی اس کا نگران ہے. جو مسجد ہے یا جو آدمی جس نے بھی دیا، اس نے جس کو متولی بنایا، اب ان کی اولاد آ گئی، ان کی اولاد آ گئی، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمین کے ہم مالک ہیں اور ہم چاہے تو اس کو بیچ سکتے، چاہے تو نہیں. متولی بھی مالک نہیں ہے، وہ بھی کیئر ٹیکر ہے. وہ خود تو نفع اٹھا سکتا ہے جتنا قانون میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو بیچنے کا مالکانہ حق منع کوئی نہیں ہے. یہ غلطی ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک جنریشن کے بعد دوسری کے بعد تیسری جنریشن آ جاتی ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی جائیداد ہے. باپ دادا کی جائیداد نہیں ہے، آپ اس کے کیئر ٹیکر، بس اونلی یو آر کیئر ٹیکر. یہ تو اس کی اصلاح کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے، گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے. ہم گورنمنٹ، لیکن گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ اس میں آپ جو ہے غیر مسلموں کو ممبر بنا دیں گے، فلاں کو بنا دیں گے اور وقف بورڈ کی طاقت کو ختم کر دیں گے، کلیکٹر کی مرضی پہ ہے. اب گورنمنٹ نے بہت سے وقف زمین قبضہ کر لیا ہے، اب کلیکٹر رپورٹ دے گا کہ یہ وقف نہیں ہے، چلیے بات ختم ہو، وہیں پر ختم ہو جائے. تو یہ پورا ایسا زمین کو، وقف کی سمپتی کو ہڑپنے کے لیے منصوبہ ہے یا اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ ہم کو تو لگتا ہے کہ نقصان پہنچائے گا، اس لیے ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. یہ تھے ملک صاحب جو وقف کی سمپتیوں کو لے کر، اوقاف کو لے کر جو ہے تمام چیزیں ہمیں یہاں پر بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وقف بورڈ جو اب تک کام کر رہا تھا وہ کس قانون کے تحت، جو ہے 1995 کا جو قانون ہے جو پارلیمنٹ کے ذریعے لایا گیا تھا اس کے تحت کام کر رہا تھا، اور اب جو سنشودھن لایا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس ایکٹ کو، اس قانون کو کمزور بنا رہا ہے، اور وقف کی جو جائیداد، وقف کی جو سمپتیاں ہیں اس پر کہیں نہ کہیں جو ہے غلط نگاہیں جو ہے سرکار کی منشا میں دیکھی جا رہی ہیں. تو یہ بات چیت ہماری آپ کو کیسی لگی اور وقف سے جڑے آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں، وہ کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں. اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.